सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। 14 अगस्त का दिन पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, आज़ादी का जश्न मनाने का दिन है और मीनार पाकिस्तान वो तारीखी मकाम है जो करारदाद पाकिस्तान की यादगार है। लेकिन ऐन आज़ादी के दिन ही आज़ादी की अलामत समझे जाने वाले उसी तारीखी मकाम पर जो कुछ हुआ उससे इंसानियत और सारी रियासत शर्मिंदा हो गई है। टिकटॉक बनाने जाने वाली लड़की पर वहाँ 400 अफराद पर मुश्तमिल हुजूम ने भेड़ियों की तरह ऐसे हमला किया जैसे वो उनका शिकार हो। हुजूम ने लड़की के कपड़े फाड़े, उसे बचाने के बजाय एक दूसरे की तरफ खींचते रहे, उसे उछालते रहे। मुतासरा लड़की 3 घंटों तक इस हुजूम की दरिंदगी का निशाना बनती रही। पुलिस को बुलाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, फिर मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस मामले को उठाया, तब कहीं जाकर मुकदमा दर्ज हो सका। वजीर आजम और वजीर आला के नोटिस लेने के बावजूद भी अभी तक उन किरदारों को नहीं पकड़ा जा सका जिनकी गफलत की वजह से ये वाकया 3 घंटे तक चलता रहा। इस वाकये को आज 4 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये भी पता नहीं चल सका है कि क्या ग्रेटर इकबाल पार्क के सीसीटीवी कैमरे खराब थे, और अगर सही थे तो उसकी मॉनिटरिंग करने वाला अमला उस वक्त क्या कर रहा था जब यह वाकया पेश आया। क्या उन लोगों की शनाख्त के लिए भी हुकूमत को अब नादरा की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर जानते बूझते इन तमाम सरकारी मुलाजमीन और पुलिस अफसरान को बचाने की कोशिश की जा रही है, वक्त गुजारा जा रहा है। पंजाब पुलिस अभी तक एक भी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। कमेटियां बना दी गई हैं, आवाम से मदद की अपील की जा रही है। व्हाट्सएप नंबर एक बना दिया गया जिस पर आवाम मदद कर सकते हैं। वजीर आजम की हिदायत के बाद नादरा का अमला आज तमाम दिन उन लोगों की शनाख्त का काम करता रहा, लेकिन किसी एक मुलजिम की शनाख्त भी पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद नहीं हो सकी है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है। हमारे मुल्क में रोजाना ऐसे सैकड़ों वाकयात होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, जिनकी वीडियोस इस तरह मंजर आम पर नहीं आ पाती। हवस के भूखों को रियासत के सोते रहने और पुलिस के ना पकड़ने का अब इतना पुख्ता यकीन हो चुका है कि शहर शहर, गली गली औरतों और बच्चियों के को छेड़ने के वाकयात होते हैं। उन्हें ज्यादती का निशाना बनाने के वाकयात अब बिल्कुल आम होते जा रहे हैं। रिक्शे में सफ़र करती, स्कूल कॉलेज जाती, शॉपिंग करती, गली में खेलती बच्चियों को अब हिरासा किया जाता है। नोटिस तो ले लिए जाते हैं, इंक्वायरियां भी की जाती हैं। हर वाकये के बाद पहले से मौजूद कवानीन में तरमीम करके उन्हें मजीद सख्त बना दिया जाता है, लेकिन सवाल उठता है इन कवानीन पर अमल दरामद का। अदालती निज़ाम भी फ़ाल है, मीडिया पर भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये वाकयात हैं कि कम होने के बजाय उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त कई महाज पर जंग लड़ रहा है, उसे बैरूनी चैलेंजेस का भी सामना है, लेकिन वो सारे चैलेंजेस जो बैरूनी चैलेंजेस हैं वो ऐसे तमाम खतरात पाकिस्तान को बाहर से और बाहर के लोगों से हैं। इन सब मुहाज़ों के साथ रियासत को इस सोच के खिलाफ भी जंग की ज़रूरत है जो रियासत को अंदर से खोखला कर रही है। औरतों, बच्चियों के खिलाफ बढ़ते जराइम को कैसे रोकना है, हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है, सबसे पहले इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हर बार इस तरह के वाक़ये के बाद वज़ीर आज़म को ही नोटिस लेने की ज़रूरत क्यों, जो नीचे पूरी सरकारी मशीनरी है, जो इदारे हैं, वो गफलत की नींद क्यों सोते रहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसी पर आज के पहले सेगमेंट में गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे मुल्क के मशहूर ड्रामा राइटर हमारे साथ मौजूद हैं। उसामा गाजी साहब बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हैं, वो भी इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे। तो खलीलुर रहमान कमर साहब, ज़ाहिर है ये अब 2 एस्पेक्ट्स पर हमें बात करनी है कि एक जो इदारों की गफलत हुई, एक पुलिस से वहाँ रब्ता किया गया, 15 को भी कॉल की गई, उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया गया। 10 से 15 मिनट हमें बताया जाता है पेड कैंपेन्स में कि 15 का रिस्पॉन्ड टाइम होता है। हुकूमती तर्जुमानों की जानिब से बताया जा रहा है कि पार्क के बाहर तो पुलिस तैनात थी, लेकिन 3 घंटे तक उसको खबर ही ना हुई कि पार्क के अंदर क्या हो रहा था। फिर एक माशरती रवैया, एक माशरती बेहिसी, यह कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। दोनों पर ज़रा अलग-अलग बात करते हैं। पहले ये कानून की अमलदारी इतनी कमज़ोर क्यों है हमारी रियासत में कि इस तरह के वाकयात होते जा रहे हैं? खलील साहब क्या कहेंगे? अरबाब साहब, पहले तो मैंने सारा दिन इस वाक़ये के सोग में गुजारा है। ऑलरेडी आज 9 मुहर्रम है और करबला का भयानक वाक़या हुआ था आज। तो मैं कुछ, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं आपको कुछ अशार सुनाता हूँ जो मैं लिख के बैठा हूँ। ज़रूर इरशाद। हम ही हैं जिनके हाथों ने रिदाएं चाक कर दी हैं, हम ही हैं जिनके हाथों ने
ردائیں چاک کر دی ہیں، ہم ہی ہیں جن کے بچوں نے امیدیں خاک کر دی ہیں، ہم ہی نے روند ڈالا ہے کسی بیٹی کی حرمت کو، ہم ہی نے روند ڈالا ہے کسی بیٹی کی حرمت کو، ہم ہی نے پھونک ڈالا ہے ہماری اپنی غیرت کو۔ چلو پھر آئینہ دیکھیں، چلو پھر آئینہ دیکھیں، چلو پھر خود سے ڈر جائیں، شرم کا معاملہ ہے تو شرم سے کیوں نہ مر جائیں۔ ارباب، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، میرا المیہ یہ ہے کہ ایسے اکا دکا واقعات ہوا کرتے تھے، اگر کوئی ایک دو بدتمیز اور گھٹیا لوگ ہوا کرتے تھے تو کوئی 4 10 15 ان کو روکنے والے ہوا کرتے تھے۔ یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے کہ میرے ملک میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک لڑکی جو ہے وہ بھلے ہی ٹک ٹاکر ہو، اس کے پاس پوری آزادی ہے، وہ کہیں بھی کسی وقت بھی پھر سکتی ہے۔ وہ 400 لوگ کون تھے؟ ہمارے سوشل سیٹ اپ کی اتنی بربادی کیسے ہو سکتی ہے کہ 400 لوگ کتوں اور بھیڑیوں کی طرح ایک لڑکی کو نوچنے اور چچوڑنے میں لگ گئے؟ میرے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے کی بات کریں تو حیرت کی بات ہے کہ 14 اگست ہے اور معلوم ہے کہ یہاں مجمع لگے گا، یہاں لوگ آئیں گے، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہوگی، تو وہاں پر پولیس کیوں نہیں ڈپلائیڈ تھی؟ وہ اتنے بڑے پارک میں اگر کوئی معاملہ لڑائی کا ہی ہو جاتا ہے تو ہجوم کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو پولیس وہاں 15 پہ فون کر کے پولیس کو کیوں منگوانا پڑ رہا تھا؟ پولیس وہاں موجود کیوں نہیں تھی؟ اور دوسری بات، یہ اگر سچ ہے کہ وہ بیچاری بلبلاتی رہی، چیختی رہی اور 15 کو اس طرح پکارتی رہی جیسے لنکا میں کوئی محمد بن قاسم کو پکارتا رہا تھا، اور یہاں ہمارا محمد بن قاسم نہیں آیا، تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ ہم کون سی مدینہ کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، اور وہ کون سا بدقسمت خواب تھا جو کسی بھی طرح مدینہ کی ریاست سے ٹیلی کرتا ہے۔ یہ تو تھی ریاست کی بات۔ میں ان 400 بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں، ان فیملیز کے بارے میں سوچ رہا ہوں جن کو وہ بلانگ کرتے ہیں۔ ہمارے ہر گھر میں کم و بیش ماں اور بہن ہوتی ہے، ہم گنہگار لوگ ہیں، لیکن خدا کے واسطے اتنی شرم تو ہونی چاہیے کہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اگر آپ کے ہتھے چڑھ گئی ہے تو آپ میں کوئی بھی غیرت مند نہیں ہے، آپ میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی حمیت جو ہے اس کو یہ روک نہیں رہی یہ واقعہ ہونے سے، کوئی نہیں جان پر کھیلنے والا، کوئی نہیں ان کو روکنے والا۔ اور جو میں آج ٹویٹر پر رہا سارا دن، جو میرا کام نہیں تھا جی، اور میں نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی اور میں نے کچھ بد نصیبوں کے کمنٹس بھی سنے جنہوں نے اس بات پر یہ بات بھی کہی کہ اس کو کیا جانے کی ضرورت تھی۔ تو بے شرموں، یہ تم فیمنسٹ کے اس نیریٹو کو سپورٹ کر رہے ہو جس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ نے ہماری بچیوں کا جینا دوبھر کر دیا ہوا ہے۔ آج مجھے لگا وہ صحیح کہہ رہی ہیں، مجھے مان لینا چاہیے کہ ہمارے ہاں عورت کی حرمت، عزت، آبرو محفوظ نہیں ہے۔ یہ اکا دکا واقعات نہیں ہو رہے، اب تو ایک ایسا مجمع، ایک ایسا گروہ، ایک ایسا بدمست گروہ بھی اکٹھا ہو سکتا ہے جو ایک لڑکی کو کتوں کی طرح چچوڑنے نکل جائے گا۔ میری سمجھ سے باہر ہے یہ جو ہوا ہے، اور میں حیران ہوں کہ آج وہ صاحب اقتدار جو لوگ ہیں وہ کس شرم سے، مجھے تو کل پتہ چلا، کل رات کو کہیں پتہ چلا اس واقعے کا، کیونکہ یہ واقعہ رپورٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہم ارباب اختیار اگر ان کے ہاں شرم اور حمیت نام کی شے ہے تو ان کو نیند کیسے آتی ہوگی؟ صحیح۔ وہ لڑکی کسی بھی کام وہاں گئی تھی، کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی اس کی طرف میلی نظر سے دیکھنے کی۔ بالکل خلیل صاحب، ظاہر ہے اس کے پیچھے کیا طبیعت کی کمی ہو سکتی ہے، جہالت اور تعلیم و شعور کی کمی ہے۔ میں سوال آپ کی طرف لے کر آتا ہوں، ذرا اسامہ کو بھی گفتگو میں ہم شامل کرتے ہیں۔ تو اسامہ صاحب، یہ آج تمام دن ہم سنتے رہے فیاض الحسن چوہان صاحب کو، راجہ بشارت صاحب کو، کہ یہ وہاں 90,000 لوگ تھے
تو پارک کے اندر سیکیورٹی دینا ممکن نہیں تھا، لیکن پارک کے باہر پولیس موجود تھی، پارک کے اندر سیکیورٹی CCTV کیمرے موجود ہیں، اس کا عملہ موجود ہوتا ہے جو اس کو مانیٹرنگ کرتا ہے۔ کیا یہ تمام لوگوں کی چھٹی تھی 3 گھنٹے تک یہ کیا کچھ ہوتا رہا اور حکومت کے کسی ادارے کو خبر تک نہیں ہوئی؟ کتنی بڑی غفلت ہے یہ، اور پھر اس کو آج بیانات کے ذریعے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک تو جس طرح سے خلیل الرحمان قمر صاحب فرما رہے تھے، پوری قوم یقین کریں، اب کیا کہیں، بحیثیت مرد اور بحیثیت پاکستانی، ایک لاہور کے شہری، ہر طرح سے ہمارا سر شرم سے جھکا ہے۔ اور اس کے بعد اس طرح کے بیانات جب سامنے آتے ہیں تو اور زیادہ طبیعت بے چین ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ ہو گیا بجائے اس کے کہ اب آپ جو اس میں ملوث ہیں ان کو پکڑیں جلد از جلد، تاکہ ایک کانفیڈنس بحال ہو، اعتماد بحال ہو ہماری بچیوں کا، ہماری خواتین کا، سب پاکستانیوں کا۔ اس میں دیکھیے مرد بھی تو ہیں، وہ بھی اب ڈریں گے کہ اپنی بہن بیٹی کو باہر بھیجتے ہوئے کہ یہ کس طرح کا معاشرہ ہم نے بنا دیا ہے۔ اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر اتنے زیادہ لوگ تھے، تو جب اتنے زیادہ لوگ، تو پھر ہر وقت لاہور کی آبادی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ ہے، تو آپ کہیں جی اتنی زیادہ آبادی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کیا یہ جواز بنتا ہے؟ 6:30 سے 9 بجے تک وہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ سلوک ہوتا رہا 2.5 گھنٹے، تو اتنا پتہ ہی نہیں چلا آپ کو۔ پھر آپ کے کہاں سیف سٹی ہے، یہ کس طرح کی سیف سٹی ہے، کس طرح کے آپ کے کیمرے ہیں؟ اور اگر وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ جی ڈپلائڈ تھی فرض کیجئے پولیس، تو 2.5 گھنٹے میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ہجوم یہاں پر کر کیا رہا ہے اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کس کس چیز کا نوٹس دیا جائے گا۔ یہاں پر اسلام آباد میں واقعہ ہوا، وہ عثمان مرزا والا جی وزیر اعظم نے نوٹس دیا ہے جی انہوں نے جواب طلب کر لیا، IG کو بلا لیا جی انہوں نے اپنے پاس۔ اچھا، اس کے بعد وہ جعفر والا واقعہ ہوتا ہے، تو اس میں جناب وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا۔ یہ کب تک نوٹس پہ اوپر ملک چلے گا کہ وزیر اعظم جناب نوٹس لیں گے تو پھر ہی کچھ ہوگا؟ جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد کیا کسی کے سامنے آیا؟ کیا ہر چیز اب سوشل میڈیا پر آ کر ہمارے لیے پوری دنیا میں ایک یوں سمجھیے کہ بے عزتی کا باعث بنے گی؟ تو اس کے بعد پھر نوٹس لیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر IG صاحب کہیں گے فون کر کے کہ ناظرہ کا دفتر ہے جی، وہ آئے اور وہ کام کرے۔ یعنی یہ اس طرح سے چلنا ہے؟ تو پھر ہر تھانے میں پھر ایک وزیر اعظم کا ڈیسک بنا دیتے ہیں کہ وہ جا کر باہر سے پھر وزیر اعظم کو ڈائریکٹ کال کرے اور وہ پھر سارا وقت یہی کام کرتے رہیں۔ یہ ادارے ہمارے اس طرح سے یہ گل سڑ کیسے گئے ہیں؟ اور اس میں بحیثیت میں میڈیا پرسن اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں کہ شاید ہم صحیح طرح سے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے، سمجھا نہیں رہے۔ ہمارے مدارس، مساجد، ہمارے اسکول، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیاں، سب ہمارے گھر، ہمارے، میں سمجھتا ہوں بطور والدین ہم کہیں اپنے بچوں کی تربیت میں یقیناً کوئی کمی رہ گئی ہے۔ یہ درندے تو کبھی اس طرح سے نہیں تھے، جس طرح خلیل الرحمان قمر صاحب نے کہا، واقعات جرائم ہوتے ہیں اور ان کی سرکوبی کے لیے سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن ہم نے آج تک نہیں سنا۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جی بہن بیٹی یہ سانجھی ہوتی ہے، یہ سب کی ہوتی ہے، کوئی بھی ہو کہ جی بہن بیٹی ہے تو آپ کسی بھی چلے جائیں یہاں پنجاب میں یا ایون پاکستان میں، کہ اچھا اس کو اسی طرح پکارا جائے گا، یہ میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تو جب وہ معاشرے میں جاتی تھی اس کانفیڈنس سے جاتی تھی باہر، لیکن یہاں تو یہ سارے بھیڑیے اور درندے اور یہ لگڑ بگڑ پتہ نہیں اس معاشرے میں کدھر سے آ گئے۔ ظاہر ہے جب سزا و جزا کا جو ڈر اور خوف نکل جاتا ہے جب لوگوں سے، تو پھر اس طرح کے واقعات پہ در پہ پیش آ رہے ہیں۔ تو خلیل صاحب، یہ کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اب سزا کا خوف ختم ہو گیا ہے؟ کیا یہ تربیت کی کمی ہے، یا چونکہ ہمارے ملک کے ایک بڑے طبقے میں تعلیم اور شعور کی آگاہی نہیں ہے، تعلیم وہاں پر اتنی ظاہر پنپ نہیں سکی، ہمارا معاشرہ ذہنی طور پر اس جگہ تک نہیں پہنچ سکا، تو یہ اس کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات کیا بیان کریں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے ارباب کہ آپ دنیا میں رسوا تو تھے ہی، لیکن اب کی بار آپ وہاں بھی رسوا ہو گئے ہیں جہاں آپ کی کوئی تھوڑی بہت عزت باقی تھی۔ بڑا ایک گھنونا واقعہ ہوا تھا دلی میں، جب رات کے آدھے پہر میں، پچھلے پہر میں چند گنڈوں نے ایک لڑکی کا ریپ کیا تھا بس کے اندر۔ وہ چند گنڈے تھے، رات کا پچھلا پہر تھا، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا، یہ لاہور تھا جہاں قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، وہ جگہ تھی، اور دو قومی نظریہ کے اوپر پیش ہوئی تھی، یہ وہ مقام تھا۔ وہاں پہ 400 لوگ، ایک لڑکی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں آپ کو بتاؤں ارباب،
کہ مجھے اس بارے میں کیا جواب دینا ہے اور کس کو قصوروار ٹھہرانا ہے۔ میں تو وہ 400 لوگوں کے مینٹل لیول اور سٹیٹ آف مائنڈ کو جانچنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ایسی صورتحال میرے ملک میں موجود ہے کہ لڑکی اگر کہیں تنہا مل جائے تو یہ چند ہمارے جو یہ تو گنڈے نہیں تھے نا، یہ تو ہمیں انہوں نے ایکٹ کیا تو پتہ چلا گنڈے ہیں، تو یہ ایسے لوگ بھی جتھے بنا کے ایک لڑکی کی عزت کے اوپر پل پڑیں گے اور اس طرح درندگی کے ساتھ اس کو نوچتے رہیں گے اور ہنستے رہیں گے اور کہے لگاتے رہیں گے۔ ان کو کچھ نہیں پتا انہوں نے اپنے ملک کے ساتھ، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کیا کھیلواڑ کر دیا ہے۔ مجھے نہیں پتا چلتا یہ کون ماں باپ ہیں یار، کیا ہم کیا لوگوں کے ماں باپ کو جانتے نہیں؟ کون تربیت دیتا ہے یار جا کے کسی کی بیٹی کے ساتھ اس طرح اس کی بے حرمتی کرو؟ یہ کہیں ہمارے ہاں تعلیم و تربیت میں، ہمارے ہاں کہیں ہمارے جو سلیبس کے کریکولم میں، کہیں ہمارے ہاں ہمارے چینلز پہ، ہمارے ڈراموں سے، ہماری فلموں سے اور سوشل میڈیا سے یہ کوئی گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے جہاں بچوں کی تربیت اس طرح ہو رہی ہے اور سب کی عمریں کوئی 20 اور 25-26 سال کے درمیان ہیں، کوئی بڑی عمر کے لڑکے نہیں ہیں وہ۔ اور خلیل صاحب، جس طرح کیا یہ جو یہ 400 لوگ تو یہ قصوروار ہیں، لیکن وہی جو یہ 2-2.5 گھنٹے تک یہ معاملہ چلتا رہا، پھر جو حکومتی اداروں کی جو غفلت رہی وہ کس حد تک قصوروار ہیں؟ اگر 10-15-20 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں بھی کوئی حکومتی یہ غفلت نہیں ہے سرکار، بے شرمی ہے۔ آپ کو پتا ہے 14 اگست کو منٹو پارک میں، جس کو اب گریٹر اقبال پارک آپ کہتے ہیں، وہاں ایک جمع غفیر ہوتا ہے لوگوں کا، وہ گو اینڈ سیلیبریٹ، وہاں فیملیز جاتی ہیں۔ اور میں تو یہ سب بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ وہاں لڑکی اکیلی تھی، وہاں پہ تو ہزاروں فیملیز کو ہونا چاہیے اور وہاں پہ سینکڑوں پولیس والوں کو ہونا چاہیے۔ وہ کہاں تھے؟ وہاں تو ایسے 400 کے ہجوم کے لیے 4-5 لٹھ بردار پولیس والے کافی ہوتے ہیں۔ ایسے بزدلوں کی کوئی ہمت ہوتی ہے اس کے بعد وہاں ٹھہرنے کی؟ وہ کہاں تھے؟ یہ بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے اور بے شرمانہ حد تک ناکامی ہے۔ تو اسامہ، یہ جو ظاہر 400 لوگوں کی تو ابھی شناخت ہو رہی ہے، نادرا کے عملے نے آج کام شروع کیا ہے، اس میں تو ظاہر کئی دن لگیں گے کیونکہ سرکاری اداروں میں کتنی سست روی سے کام ہوتا ہے ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں، لیکن وہ جن کی غفلت رہی، وہ ٹی وی کیمرے کی مانیٹرنگ والا اسٹاف، وہ 15 والا اسٹاف جس نے رسپونڈ نہیں کیا، وہ پولیس اہلکار، وہ تھانہ جو اس علاقے کا امن و امان قائم کرنے کے لیے جس کی ذمہ داری تھی، ان لوگوں کو تو اب تک کیفر کردار تک پہنچا دینا چاہیے تھا، ان کو تو اب تک معطل اور ان کی گرفتاری تو ہو جانی چاہیے تھی، ان سے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ غفلت ان کی جانب سے کیسے ہو گئی ہے، اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بالکل صحیح ارباب، دیکھیے بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے، یہی بات میں آج کہہ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ ہے جی یہ 400 لوگ ہیں، ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی، دیکھا جائے گا، نادرا کے پاس ڈیٹا آئے گا، لیکن جن کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے، جو وہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے کیمرے ہیں، میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ مینار پاکستان سے جیسی جگہ پر کیمرے نہیں لگے ہوں گے، کیونکہ یہ سب ہمیں پتا ہے کہ میں بھی وہاں جا کر کچھ پروگرامز وغیرہ کے حوالے سے جا چکا ہوں، تو وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جناب کوئی کیمرے، کوئی حفاظتی انتظام ہی نہ ہو، وہاں ہر وقت 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک 24/7 سارا سال کوئی نہ کوئی ایک حفاظت کا انتظام رہتا ہے۔ تو وہاں کے کیمرے جو ہیں، کیا کسی کیمرے میں یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ کچھ ہو رہا ہے؟ اور مقصد ہی یہ ہے کیمروں کا کہ آپ جرم ہونے سے پہلے اس کو اگر روک سکے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کہ وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ یہ چیز حرکت یہ ہو رہی ہے، یہ درندگی ہو رہی ہے، اور اسی وقت وہاں پر جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان تک پہنچا جا سکے، یا پھر ہمیں اس سسٹم کو بہتر کرنا پڑے گا۔ پھر ابھی مجھے کچھ دیر پہلے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے یہ ٹک ٹاکس وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں، ان کے بہت سے فالوورز ہیں، اور انہوں نے شاید کہا تھا کہ جی آج کے دن وہاں پر آئیں گی تو ان کے جو فینز ہیں وہاں آ سکتے ہیں۔ تو پھر جیسے جیسے ہجوم بن رہا تھا، جو کچھ وہاں پر نظر آ رہا ہوتے ہوئے، یہ کوئی اچانک تو نہیں ہو گیا کہ وہاں لوگ آ رہے تھے، اکٹھے ہو رہے تھے، پھر یہ ہلڑ بازی شروع ہوئی ہے، پھر اس بیچاری کو جس طرح اچھالا گیا اور اس کے کپڑے جو پھاڑ دیے گئے، اب اس میں دفعات ہے کہ جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اب قانون تو موجود ہے، جو لڑکی نے انٹرویو دیا ہے اس میں اس نے یہ بھی بتایا کہ 15 پر کال اس نے کی
पुलिस को वहाँ मदद के लिए पुकारा, लेकिन 2.5-3 घंटे तक ये मामला होता रहा और 15 से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, जबकि वो तो 10 से 15 मिनट रिस्पॉन्ड करने के पाबंद हैं। जो नहीं आए उनको तो पकड़े पहले। ये तो अब आपसे ढकी छुपी बात नहीं है कि उस वक्त किसकी ड्यूटी थी, किसने कॉल अटेंड की, उसने आगे किसको कहा, कौन लोग थे जिनकी वहां पर ड्यूटी थी, तो उनको तो पकड़ लेना पहले, उनको तो सजा दे दें ताकि आइंदा उनको सबक मिल जाए कि कभी भी कोई कॉल आए। ये वो देखिए, यही अलमिया है कि हम वो सियालकोट वाले वाक़े को जब बात करते हैं कि जी सारा ये कह रहे थे कि फलां की जुरिस्डिक्शन है, फलां की जुरिस्डिक्शन है, तो ये हम कब तक इस तरह से दुख और अफसोस और कर्ब में मुब्तला रहेंगे कि बाद एक वाक़या होगा और उसके बाद हमें कहा जाएगा कि हमारे मुल्क का इमेज टार्निश हो रहा है। हम वाक़यात रोकने पर क्यों नहीं तवज्जो देते कि फिर हम कहते हैं कि हमारे मुल्क का जो है वो इमेज खराब हो रहा है। आपने इमेज अच्छा बनाना है तो इन वाक़यात को रोकना होगा, और खुदा न खास्ता ऐसा कोई होता है तो फिर ऐसी सजाएं देंगे कि उसके बाद पूरी कौम को पता लगे। ठीक है, तो अब ज़ाहिर टाइम कम है, ज़ाहिर खलील रहमान कमर साहब, ये जो हमारे माशरे को अगर इस तरह के वाक़यात से पाक होना है तो ज़रा मुख्तसरन अगर आप बता सकें, इंसाफ की फराहमी को तेज़ करना पड़ेगा या इस तरह की गफलत के मुर्तकिब अफराद को सज़ा देनी पड़ेगी, क्या इक़दाम उठाने पड़ेंगे इस तरह के वाक़यात से पाक करने के लिए माशरे? कैसे सज़ाएँ देंगे अरबाब आप, जब आपके यहाँ में मुझे हर दफ़ा ये कहना पड़ता है, जिस मुल्क में 10 साल का सज़ा याफ्ता आदमी बीमारी का बहाना बनाकर ठस्से से कोट पैंट टाई लगाकर दूसरे मुल्क में चला जाए, वहाँ आपने किसी को क्या सज़ा देनी? हम बिकाऊ माल हैं भैया, हमारे साथ जो होना है वो हो रहा है। मैं आपसे सिर्फ बात तो ये है, ये वाक़या इसको निपट ही लिया जाएगा, आप पकड़े भी जाएंगे। सवाल ये है कि अब आप इंटरनेशनल मीडिया के का सामना कैसे किया करेंगे, आप उनको जवाब क्या दिया करेंगे जब वो आपसे पूछा करेंगे कि कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है आपका, जिसमें आपकी एक बच्ची आपके उस जगह पर इज़्ज़त और आबरू के साथ नहीं रह सकती जहाँ पर आपकी करारदाद मंजूर हुई थी, जहाँ पर आपने पाकिस्तान बनने की बुनियाद रखी थी, जहाँ पे आपकी गैरत का ये आलम है कि आप एक लड़की को देखकर उस पर भेड़ियों की तरह पिल पड़ते हैं और ये मामला 2.5-3 घंटे होता रहता है और आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का एक आदमी वहाँ नहीं पहुँचता उसको बचाने के लिए। तो मुझे तो ये बताइए कि ये हम छोटे छोटे पार्क जो होते थे ना ईद वाले दिन हमने वो देखा करते थे, उसमें भी पुलिस डिप्लॉयड होती थी, चाहे 4 लोग हों चाहे 8 लोग हों। ये मैंने नया वाकया सुना है जिसमें पुलिस 2.5 घंटे तक वहां पहुंच नहीं पाई। और आप क्यों रोते हैं इस बात को? वक्त खलील साहब बहुत कम है आपकी बात का, लेकिन कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इस मामले पर मजीद भी गुफ्तगू करते रहें और आपको दोबारा हम दावत दें और उस पर मजीद तफसीली बात करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अब अफगानिस्तान में सूरत हाल रोज़ बरोज़ तब्दील होती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या तब्दीलियाँ आई हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान तो फतह कर लिया, लेकिन दुनिया की राय अब कैसे बदलेंगे और दुनिया को ये कैसे यकीन दिलाएंगे कि उनके बर्ताव में तब्दीली सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं है, बल्कि अब ये तब्दीली मुस्तकिल बुनियाद पर आ चुकी है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस वक्त हर किसी के जहन में चल रहा है और ज़ाहिर है इसका जवाब वक्त के साथ साथ ही मिलेगा। तालिबान को अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल संभाले 3 दिन गुजर चुके हैं और वहाँ पर मामूलाते ज़िंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं, मार्केटें भी खुलना शुरू हो गई हैं। काबुल एयरपोर्ट को भी सिविलियन एयर ट्रैफिक के लिए अब किसी हद तक खोल दिया गया है। तालिबान रहनुमाओं ने सियासी सरगर्मियों का भी आगाज़ कर दिया है। आज तालिबान वफ़द की साबिक अफगान सदर हामिद करज़ई और अशरफ गनी के दौर में चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा रखने वाले अब्दुल्ला से पहली बार बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है, लेकिन तालिबान ने अब तक हुकूमत साजी और दीगर सियासी उमूर से मुताल्लिक कोई ऐलान नहीं किया और काबुल का कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए आलमी बरादरी को भी पैगाम दिया था कि वो उनके साथ मिलेंगे, जिस पर अब रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल का इस बारे में बयान आया है और वो तालिबान की जीत को तस्लीम कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया कि हमें जितना जल्द मुमकिन हो तालिबान से बात करना पड़ेगी, क्योंकि वो अफगानिस्तान में अब जंग जीत चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अमरीकी सदर से रब्ता किया है और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर के लिए बुध को पार्लियामेंट का इजलास बुला लिया है, जबकि कनाडा ने तालिबान को मानने से
انکار کر دیا ہے. کینیڈا کی جانب سے طالبان کی اس حکومت کو جو اس وقت افغانستان میں ان کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا ہے وہ اس کو نہیں مان رہا. تو اب طالبان کس طرح سے آگے حکومت سازی کریں گے؟ طالبان کی جانب سے بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ اکیلے حکومت نہیں بنانا چاہتے, وہ مل کر حکومت سازی کرنا چاہتے ہیں تاکہ خانہ جنگی کی کہیں کوئی صورتحال پیدا نہ ہو. عام معافی کا اعلان اور پھر خواتین کے حقوق کی جو بات ان کی جانب سے کی گئی ہے اس پر کیسے عمل درآمد کو ممکن بنائیں گے, ان تمام معاملات پر گفتگو کرتے ہیں. منیر اکرم صاحب اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عائشہ تنظیم صاحبہ جو کابل میں بیورو چیف ہیں وائس آف امریکہ کی. تو منیر صاحب ذرا آپ کی اجازت سے پہلے افغانستان میں آج جو پچھلے 24 گھنٹے میں صورتحال رہی عائشہ صاحبہ سے جان لیں, کیونکہ عائشہ صاحبہ وہاں موجود ہیں, اپنی آنکھوں سے وہ تمام مناظر کو دیکھ رہی ہیں. عائشہ صاحبہ کیا اس وقت ماحول ہے؟ پچھلے 3 دن میں جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں حالات معمول پر آتے جا رہے ہیں, بہتری آتی جا رہی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ شہر میں ٹریفک جو پہلے دن بالکل ختم ہو گئی تھی بڑھتی نظر آ رہی ہے. جو دکانیں اور مال بالکل بند ہو گئے تھے اس میں سے آہستہ آہستہ کچھ کھلنی شروع ہوئی ہیں. سرکاری دفاتر ابھی پوری طرح نہیں کھلے لیکن کچھ سرکاری ملازمین ہمیں جیسے ٹریفک پولیس کم لیکن ہلکی پھلکی نظر آنا شروع ہوئی ہے. جو میونسپیلٹی کے ورکرز ہیں جھاڑو صبح سڑکیں صاف کرتے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہوئے ہیں. خواتین جو سڑکوں سے بالکل غائب ہو گئی تھی اب کم از کم بوڑھی خواتین یا چھوٹی بچیاں تھوڑی تعداد میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. جس طرح کابل میں آپ کو بڑی تعداد میں نوجوان خواتین نظر آتی تھی, ورکنگ ویمن, اسٹوڈنٹس کیفیز میں بیٹھے ہوئے کام دفتروں میں کرتے ہوئے, وہ ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو لیکن جو دوسری جو اس کی فلپ سائڈ ہے وہ یہ کہ ایک خوف بھی ہے کیونکہ طالبان کی تعداد بھی شہر میں بڑھتی جا رہی ہے, ان کے چیک پوائنٹس بھی بڑھتے جا رہے ہیں, کچھ افواہیں بھی پھیل رہی ہیں شہر میں. تو اس کی وجہ سے ایک جو لوگ گھروں میں چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے ان میں ایک خوف بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ آگے کہیں ان کے لیے راستے بالکل بند نہ ہو جائیں. تو میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بہت ہی ڈیسپریٹلی ملک سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں کوئی راستہ مل نہیں پا رہا. تو دونوں چیزیں ہو رہی ہیں, ایک طرف سڑکوں پہ حالات تھوڑے سے نارملائز ہوتے نظر آ رہے ہیں, دوسری طرف خوف بھی بڑھتا ہے. اور عائشہ صاحب اس پوری صورتحال میں افغان پولیس ڈپارٹمنٹ کیا موجود ہے اپنی جگہ؟ وہ بالکل روٹین کی طرح کام کر رہا ہے جیسے وہ پہلے کیا کرتا تھا؟ اور افغان فوج کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ کیا سرحدوں پر وہ موجود ہیں یا ملک کے شہری علاقوں میں بھی کہیں موجود ہیں؟ طالبان سے کہیں ان کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہو رہا؟ نہیں, ایئرپورٹ کے آس پاس افغان سیکیورٹی فورسز تھوڑی بہت نظر آتی ہیں, اس کے علاوہ آپ کو شہر میں ان جنرل سیکیورٹی فورسز نظر نہیں آتی. اس وقت کابل میں کم از کم پوری طرح طالبان کا قبضہ ہے. تمام وہ چیک پوسٹ جو سیکیورٹی جو پولیس جس پہ کھڑی ہوتی تھی وہاں پہ اب آپ کو طالبان کھڑے نظر آتے ہیں. اس وقت آپ کو صرف طالبان نظر آ رہے شہر میں, پوری سیکیورٹی پورے شہر کی. ایون جو لوگ جو سینئر پولیٹیکل لیڈرز موجود ہیں افغانستان میں جیسے ڈاکٹر عبداللہ ہوئے, کیا کہتے ہیں وہ, ان سب کے گھروں کے باہر, ان کے جو گھروں کے کمپاؤنڈز ہیں ان کے باہر بھی آپ کو طالبان ہی کھڑے نظر آتے ہیں, آپ کو کوئی اور سیکیورٹی کھڑے نظر نہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں آپ کی طرف سے واپس آتا ہوں. منیر صاحب, یہ طالبان نے جو بڑے بڑے دعوے کر دیے کہ تنہا وہ حکومت نہیں بنانا چاہتے, وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں حکومت سازی میں اپنا حصہ ڈالیں, خواتین کو حقوق دینے کی وہ بات کر رہے ہیں, عام معافی کا جنہوں نے اعلان کیا ہے, تمام اعلانات تو کر دیے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد ان موجودہ حالات میں اور پھر طالبان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اتنا آسان ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا ممکن ہو سکے گا؟ جی میرے خیال میں جہاں تک کہ حکومت بنانے کا جو انہوں نے کہا ہے وہ تو مذاکرات چل رہی ہیں ان کی, کابل میں بھی چل رہی ہیں, کچھ اور جگہ بھی کانٹیکٹس ہیں دوسرے لوگوں سے, اور انہوں نے یہ ایشورنس دی ہے کہ وہ انکلوسیو حکومت بنائیں گے. تو میرے خیال میں اس پہ تو وہ عمل کریں گے کہ دوسری جو پارٹیز ہیں, ایتھنک گروپس ہیں, ان کی ریپرزنٹیشن ہو. اب اس میں ایگزیکٹلی کس طرح سے ہوتا ہے, کیا شیپ ہوگا, وہ دیکھنے کی بات ہے. چند دن اور لگیں گے ان کو. میرے خیال میں جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کا نتیجہ نکلنے میں کچھ روز اور ہمیں انتظار کرنا ہوگا. باقی جو دوسری ایشورنسز ہیں اس پہ تو انہوں نے ڈیکلریشن کیا ہے, اور کوئی ایسے ابھی تک کوئی رپورٹس تو ایسی نہیں میں نے دیکھی ہیں کہ کوئی ریونج ہو یا ریونج کلنگ ہو
या कुछ ऑपरेशन वो करें, टारगेटेड तरीके से लोगों के पीछे जाएं, उसकी रिपोर्ट्स तो नहीं देखी हैं। अब जैसे आयशा ने जिक्र किया कि खौफ है, खौफ तो होता है, खौफ मेरे ख्याल में दिमागी खौफ है, पर एक्चुअल क्या सिचुएशन है वो अभी तक तो कोई ऐसी रिपोर्ट्स खौफनाक नहीं मैंने सुनी है। सही, लेकिन मुनीर साहब ज़ाहिर है कि एक रियासत को फ़तह करना एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम है और फिर उसका इंतज़ाम चलाना वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम है। अब काबुल को, अफ़गानिस्तान को तालिबान ने फ़तह तो कर लिया है, लेकिन क्या उसका निज़ाम चलाना भी उनके लिए इतना आसान होगा जितनी आसानी से उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली ये फ़तह कर लिया? जी देखिए, कुछ चीज़ों में तो उन्होंने दिखाया है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि जिक्र कर रही थी ऐसा, सिक्योरिटी जितनी है, एम्बेसीज की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफिस बिल्डिंग्स की सिक्योरिटी, वो उन्होंने बरकरार रखी है और सब उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, उनकी एलीट सिक्योरिटी फोर्स है, उसको डिप्लॉय किया है, तो ऑर्गेनाइज्ड हैं इस तक। अब बाकी जो हुकूमत के जो दूसरे इदारे हैं उस पे उन्होंने कहा है कि जो पिछली हुकूमत के ऑफिशियल्स थे उनको उन्होंने कहा कि भी आप काम करते रहें, आप अपनी जगह पर मौजूद रहें, आपको हम टारगेट नहीं करेंगे, आपको चाहते हैं कि आप शामिल हों इस हुकूमत में और उनकी आप सर्विस में रहें। तो ये अगर जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑब्वियसली वो तो देखना होगा कि किस हद तक उनकी काबिलियत है, कैपेबिलिटी क्या है, पर जो उनका बर्ताव है उससे ये नज़र आता है कि वो चाहते हैं कि जो फंक्शंस, जो सर्विसेज हैं, ऑफिशियल फंक्शंस हैं, वो जारी रहें और जो पिछले लोग थे वो अपने सही। तो अब मुनीर साहब ये भी बड़ा सवाल है कि अब उनके इस बर्ताव को अफगानिस्तान की आवाम तस्लीम इस वक्त कर रही है, नहीं तो आयशा वहाँ इस वक्त लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? अब ज़ाहिर है 3-4 रोज़ गुजर गए, शुरू के 1-2 दिन तो पैनिक में गुजर गए होंगे, अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रहा होगा कि उन्हें ये तालिबान की इस हुकूमत को कबूल करना है या नहीं करना। लोगों का क्या इन जनरल वहाँ रद्द-ए-अमल है? देखिए, तालिबान की हुकूमत को कबूल करना या ना करना तो अब एक मूट पॉइंट बन गया है ना, क्योंकि अब तो उनका कब्जा है पूरे मुल्क पे। अब बाकी लोगों का इस बारे में ख्याल क्या है, तो लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन है। आधा तो ये कि रिलीफ है कि भाई अगर जंग होती काबुल के लिए तो एक गुंजान आबादी वाला शहर है, बहुत सारी इंसानी जानें ज़ाया होती, तो ये रिलीफ है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि मैंने कहा कि खौफ भी है, और बहुत सारे लोग जिनसे मैंने बात की और मैंने उनको कहा कि जी तालिबान ने ये वादे आपसे किए हैं कि जनरल एमनेस्टी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, तो उनका ये कहना था कि हाँ ये वादे तो किए हैं लेकिन अभी तो टेक ओवर किया है, पीसफुल तरीके से कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये शक है या अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है कि जब तालिबान का मुकम्मल कब्जा हो जाएगा, जब वो इक़्तिदार में आ जाएंगे और जब सब कुछ उनके कब्जे में आ जाएगा, तब उनकी पॉलिसीज आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हो जाएंगी। दूसरा, लोगों को ये खतरा है, अब जिस तरह मैंने एक खातून से बात की, वो जब लड़ाई जा रही थी हेरात के आसपास, तो वो अपने शौहर के साथ, वो सहाफ़ी थी और वो कवर कर रही थी, तो उन्हें जब वहाँ लोकल तालिबान ने रोका तो उन्हें इंटेरोगेट किया और उनसे पूछा कि तुम खातून हो, तुम अकेले नामहरम के साथ घर से कैसे निकली? तो उन्होंने कहा जी ये मेरे शौहर हैं, नामहरम नहीं है। तो मतलब ये तो वो सवाल, तो चूंकि ये वाकया लोकल जर्नलिस्ट को भी पता चल रहा है, तो उनको ये यकीन नहीं है कि जो काबुल में इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जब तालिबान इक़्तिदार पे आएंगे तो क्या वो पूरे मुल्क पे ये इम्प्लीमेंटेशन करवा पाएंगे या नहीं। दूसरी तरफ उम्मीद की कुछ लहरें, किरणें भी यहाँ नजर आई हैं। मसलन हमने देखा कि टोलो न्यूज़ की जो एंकर्स हैं उन्होंने बिल्कुल ही उस तरह का हिजाब नहीं पहना जो बिल्कुल जिससे बाल छुप जाते हैं, वो जिस तरह पहले पहनती, आधे सर पे उन्होंने दुपट्टे ले रखे थे। ये और बात है कि उन्होंने पूरा अबाया पहना था जो वो पहले नहीं पहनती थी। तो एक तो जो हम कह रहे हैं कि हमने वायलेंस की कोई खबर नहीं सुनी तालिबान की, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों ने, जिसको सेल्फ सेंसरशिप कहते हैं, अपने एक्शंस को सेल्फ सेंसर कर लिया। आपको अफगानिस्तान की सड़कों पे मर्द कोई टी शर्ट में नजर नहीं आता, जबकि टी शर्ट और जीन्स यहाँ का एक बड़ा कॉमन लिबास था। सब शलवार कमीज में आ गए हैं, औरतें सारी अब डर के मारे लोगों ने। और आयशा, जो तालिबान इस वक्त खुद सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, उनमें से कुछ लोग से आपकी बात हुई है, वो इस वक्त उनका बिहेवियर कैसा है? अगर आपसे बात करते हुए उन्होंने किस तरह का अपना तासुरात आपके ऊपर वो छोड़ सकें,
آپ کو آرگنائز نظر آ رہے ہیں وہ یہ جو تمام چیلنجز ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنے کی کیپیبلٹی ان میں ہے؟ دیکھیں آرگنائز تو بہت ہیں، کیونکہ انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر اندر جس طرح سے شہر کی ہر گلی اور ہر سڑک میں وہ پہنچ گئے. لوگوں کا خیال تھا وہ کابل میں داخل بھی ہو جائیں گے تو چیک پوائنٹس لگائیں گے، بڑے بڑے مین علاقوں میں جائیں گے، صدارتی محل ہو گیا اور مشہور لوگوں کے گھر ہو گئے اور گورنمنٹ بلڈنگز، اور ان کا یہ خیال نہیں تھا کہ ایک ہی دن کے اندر اندر وہ افغانستان کی ہر گلی، ہر سڑک، ہر محلے میں پہنچ جائیں گے. تو آرگنائزیشن تو نظر آ رہی ہے. دوسری طرف ابھی فی الحال جو ان کی لیڈرشپ کی طرف سے وعدے کیے جا رہے ہیں اس پہ ہمیں کافی حد تک عمل بھی نظر آ رہا ہے. مثلا میڈیا کو انہوں نے ابھی تک ہراس نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ جلال آباد میں 2 صحافیوں کو مار پیٹ کی ہمیں خبر آئی ہے. جلال آباد میں جو ایک پروٹیسٹ ہو رہا تھا، کیونکہ 19 اگست افغانستان کا یوم آزادی سمجھ لیں آپ، وہ اس کو انڈیپینڈنس ڈے کے طور پہ مناتے ہیں، تو وہاں پہ ایک پروٹیسٹ چل رہی تھی جس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پرانا افغانستان کا جھنڈا چاہیے 3 رنگوں والا، یہ طالبان کا جھنڈا نہ لگایا جائے. تو اس پہ طالبان نے فائر کیا، تو اس میں کم از کم 2 لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع ہے ہمارے پاس، اور وہاں اس کو کور کرنے والے 2 صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ ہوئی. لیکن یہ پورے ملک میں نہیں ہو رہا. کابل میں ابھی تک ہمیں کوئی اطلاع نہیں ملی کہ صحافیوں کا ہراساں کیا گیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا بھی کام کر رہا ہے. تو ابھی لوگ جو ہیں وہ ویٹ اینڈ واچ کے اس میں ہیں کہ ابھی چند دن، مطلب ہفتے 2 ہفتے، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ یہ اسی طرح رویہ رہتا ہے یا چینج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو منیر صاحب یہ ظاہر ہے انٹرنلی کیپیبلٹیز تو نظر آ رہی ہیں، آرگنائزڈ ہیں، لیکن جب معاملہ آئے گا دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا، ظاہر ہے اگر اکانومی کو لے کر چلنا ہے تو ٹریڈ کرنی ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، پھر خاص طور پر وہ یورپی ممالک جہاں طالبان ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر رجسٹرڈ ہیں، ان ممالک کے ساتھ تعلقات بنانا کتنا بڑا چیلنج ہوگا پھر ان کے لیے، اگر یہاں حکومت یہ بنا بھی لیتے ہیں اور انٹرنلی تمام معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چل بھی پاتے ہیں تو؟ جی انہوں نے obviously ان کی آرگنائزیشن تو ہے، میرے خیال میں یہ حکومت چلا لیں گے. اس میں کچھ کمی پیشی ضرور ہوگی، پر کیونکہ انہوں نے ایمنیسٹی کی ہے، جو پچھلی حکومت کے ساتھ آفیشلز تھے ان کو انوائٹ واپس کر لیا ہے، تو حکومت ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ تو چلا لیں گے. جہاں تک کہ تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ، وہ اس کے اوپر ان کا جو انداز میرے خیال میں دیکھنے کا ہے کہ وہ انکلوسیو حکومت آتی ہے نہیں آتی ہے. اگر انکلوسیو حکومت آئے گی تو لوگوں کو کچھ تسلی ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں یہ جو ٹیررسٹ لسٹنگ ہے اس کے اوپر تو پہلے بھی اگریمنٹ ہوا تھا امریکہ کے ساتھ کہ وہ ڈی لسٹنگ پروسیس ہوگا، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے ساتھ ہی ڈی لسٹنگ پروسیس شروع کریں گے. تو اگر دنیا ان کو تسلیم کر لیتی ہے حکومت کے طور پہ تو پھر ڈی لسٹنگ وغیرہ بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ ہوگا. صحیح. اور منیر صاحب اس پر ظاہر پاکستان کے سٹانس کا پاکستانی عوام انتظار کر رہی ہے. گو کہ ہماری کابینہ کے ممبران بتا رہے ہیں کہ یہ فیصلہ پرائم منسٹر عمران خان نے کرنا ہے، میٹنگز بھی اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ چل رہی ہیں. کیا پاکستان انتظار کر رہا ہے اس وقت کہ دنیا کا کیا ری ایکشن آتا ہے، دنیا میں کون کون ان کی حکومت کو تسلیم کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد پاکستان اعلان کرے، یا پاکستان سے آنے والے دنوں میں ہم کچھ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یس اور نو کوئی ایسا ایک اسٹریٹ فارورڈ جواب پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے آئے گا؟ یہ جو سب میں اہم چیز جس کا انتظار ہے وہ ہے کہ حکومت ان کی بن جائے. پہلے ابھی تک تو انہوں نے طالبان کی جو کل کانفرنس تھی اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری مذاکرات آپس میں چل رہی ہیں اور چند ہی دنوں میں پھر ہم ایک حکومت فارم کریں گے، انکلوسیو ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو اب اس کا تو انتظار ہم نے کرنا ہے، کیونکہ جب تک کہ حکومت نہیں ہوگی تو ہم کس کو تسلیم کریں گے. حکومت جب یہ اسٹیبلش کریں گے اس کے بعد میں جیسے منیر صاحب جیسے کینیڈا کے پرائم منسٹر کا ریئیکشن آیا جسٹن ٹروڈو کا، کہ انہوں نے کہا کہ وہ طالبان کو مانتے ہی نہیں اس سرے سے، اور یہ تو ظاہر ہے اس تنظیم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک دہشت گرد تنظیم کینیڈا میں رجسٹر ہے. تو ان کے ملک کا ایک ریئیکشن سامنے آ گیا. جی میرے خیال میں ان کی یہ فرسٹ ریئیکشن ہے. اب اگر طالبان کی جو حکومت بناتے ہیں، یہ جو اگر انکلوسیو حکومت ہوتی ہے، دوسرے لوگ بھی ساتھ آ جاتے ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک کو منظور کر لیتے ہیں،
تو پھر میرے خیال میں ایک انٹرنیشنلی ہو جائے گا، پھر کینیڈا شاید اپنی پوزیشن بدل دے. ٹھیک ہے، اب جو کرنٹ پوزیشن ہے اس وقت عائشہ، کینیڈا کی جو آئی ہے، طالبان کو ماننے سے وہ انکار کر رہے ہیں، اس کے بعد کیا وہاں انٹرنلی کوئی ری ایکشن طالبان کی طرف سے آیا ہے جسٹن ٹروڈو کے اس بیان کے بعد کہ وہ طالبان کو نہیں مانتے، طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے؟ تو کوئی انیشل ری ایکشن طالبان نے دیا اس پر، یا اس وقت تھوڑا ہمت حوصلے برداشت سے کام لے رہے ہیں؟ I will be very honest, مجھے 100% اس پہ شیورٹی نہیں ہے، کیونکہ میں جو ہوں وہ 2 دن سے تو ایئرپورٹ پہ سٹک ہوں، تو میری جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ فون کالز تک ہی محدود ہے. میں نے جو ان کے واٹس ایپ گروپس میں ایسا کوئی ری ایکشن نہیں دیکھا. یوزلی ان کے واٹس ایپ گروپس میں ری ایکشن آ جاتا ہے. ان کے ٹویٹر پہ بھی میں نے کوئی اس طرح کا ری ایکشن نہیں دیکھا کہ مجھے لگے کہ جو ہے وہ انہوں نے کچھ کہا ہوگا. تو آئی ایم ناٹ 100% شیور، میری بات نہیں ہوئی ہے ابھی طالبان کے فورسز سے. لیکن یہ کہ اگلے چند دنوں میں ہم اس کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو دوسرے رپورٹرز ہیں وہ چند دنوں وہ مطلب اس کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ یو نو ٹھیک ہے، چلیں بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عائشہ تنظیم. منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اب تک 3 دنوں میں ہوا عائشہ نے اس پر روشنی ڈالی، اور انٹرنیشنلی طالبان کے لیے کیا کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں، کس طرح سے انہیں اس پر قابو پانا ہے. منیر اکرم صاحب اس بارے میں بتا رہے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں اور کچھ بھارتی میڈیا کی بات کرتے ہیں. کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی اقدام کو کیسے قانونی بتانا ہے، کشمیریوں کے بہتے ہوئے خون کو دنیا کی نظروں سے کیسے چھپانا ہے، بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کے قتل اور CAA اور NRC جیسے کالے قانون پر کیسے جھوٹی رپورٹنگ کرنی ہے، مسلمانوں سے ہونے والی زیادتیوں ناانصافیوں پر آواز اٹھانے والوں کو دیش دروہی کیسے بتانا ہے، اور حق کے لیے آواز اٹھانے والے کسانوں کی آواز کو کیسے دبانا ہے، مسلمانوں کے قاتل بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی تعریف اور ہندوتوا کا پرچار کیسے کرنا ہے، یعنی جھوٹا پروپیگنڈا کیسے کرنا ہے. بھارتی میڈیا ان سب کی جیتی جاگتی مثال ہے. اور اب جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے تو افغانستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والا، افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے والا بھارت اپنے حواس کھو بیٹھا ہے. اور مودی سرکار کے پیڈ میڈیا پر اس کا سب سے زیادہ اثر اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے بھارتی میڈیا پر اس حوالے سے ٹرینڈ ذرا ہٹ کے ہیں. بھارت نواز افغانی صدر اشرف غنی کے افغانستان سے فرار کا ذمہ دار، طالبان کے ہاتھوں افغان فوج کی ہار کا ذمہ دار چین اور پاکستان کو بھارتی میڈیا بتا رہا ہے. اور یہی نہیں، بھارتی میڈیا نے UP کے آنے والے انتخابات کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کی الیکشن کیمپین بھی چلانا شروع کر دی ہے. بھارتی عوام کو ڈرایا جا رہا ہے، طالبان کو شیطان بتایا جا رہا ہے، شریعہ کو انتہا پسندی سے جوڑا جا رہا ہے، بھارتی مسلمانوں کو طالبان اور طالبان سمپیتھائزر یعنی طالبان کا ہمدرد کہا جا رہا ہے، مودی کے خلاف بولنے والوں کو طالبان کا حامی بتایا جا رہا ہے. اور یہی نہیں، مودی کے جانشین سمجھے جانے والے UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور اس کی حکومت تو مسلمانوں سے دشمنی میں ان سب سے بھی 4 قدم آگے نکل چکی ہے. یوگی، جس نے پہلے ہی UP میں مسلمانوں کے خلاف جگہ تنگ کر رکھی ہے، دارالعلوم دیوبند میں مسلمان طلبہ پر نظر رکھنے کے لیے ATS کمانڈو سینٹر قائم کر رہا ہے. اب وہاں خانہ جنگی پیمانے پر کام شروع ہو گیا ہے. بھارتی میڈیا طالبان کے افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کو دارالعلوم دیوبند سے جوڑ رہے ہیں. دیوبند کو طالبان کا فرقہ بتا کر ایسے رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ یہاں اسلامی تعلیم دے کر طالبان بنائے جاتے ہیں. اس ATS افسروں کی تعیناتی ضروری ہے. بھارتی حکومت اور میڈیا جتنی بھی جھوٹی رپورٹنگ کر لیں، دنیا کو کتنا ہی جھوٹ بول لیں، لیکن سچائی چھپائی نہیں چھپتی. مقبوضہ کشمیر میں قبضے، معصوم کشمیریوں کا قتل، عورتوں کی عصمت دری کون کرتا ہے، اب یہ ساری دنیا جانتی ہے. پاکستان میں دہشت گردی کون کرواتا ہے، اس کی زندہ مثال کلبھوشن کی شکل میں دنیا دیکھ چکی ہے. EU ڈس انفو لیب جو حقائق سامنے لایا ہے تو ساری دنیا مان چکی ہے کہ بھارت کس طرح پاکستان میں دہشت گردی اور مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث ہے. لیکن کس طرح سے جھوٹا پرچار بھارتی میڈیا کرتا ہے، ذرا اس کی چند جھلکیاں دیکھیے. بھارتی میڈیا کتنی بھی جھوٹی خبریں پھیلا لے، بھارت کا مکرو چہرہ اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.